अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। गांव में बकरियां चराते चराते मैं दूर कब्रिस्तान की तरफ निकल गया। वहां कब्रिस्तान में एक कमजोर से दीवाने से इंसान को गड्ढा खोदते देखा तो सोचा क्यों न इसके पास जाकर गड्ढा खोदने का सबब मालूम करूं। यही सोचकर मैं उस नौजवान लड़के के करीब आ गया। शक्लो सूरत से तो वो 21-22 साल का लगता था, लेकिन ना जाने किन मजबूरियों की वजह से वो टूटा टूटा थका थका लगा। चेहरा मुरझाया हुआ और उतरा हुआ लगा। पहले तो महसूस हुआ जैसे ये अपनी कब्र खोद रहा हो। फिर यह ख्याल मैंने दिल से झटक दिया क्योंकि वो नौजवान था, उसे तो अभी लंबी जिंदगी जीनी थी। मैंने उसे जाकर सलाम किया तो उसने अपने हाथ रोक लिए और बड़े अदब से लेकिन आंसुओं के साथ सलाम का जवाब दिया। उसके बाद उसने गड्ढा खोदने के लिए हाथ चलाना शुरू कर दिए। तो मैंने दोबारा सवाल कर डाला, आप ये गड्ढा क्यों खोद रहे हैं? उसने अजीब सी नजरों से मेरी तरफ देखा और कहा, मुझे इसमें अपना प्यार दफन करना है। एक चुड़ैल का बनावटी प्यार दफन करना है जिसने मेरे खुलूस को, मेरे प्यार को मजाक समझा और मेरा सब कुछ बहा कर ले गई। आज मैं अपने उस झूठे प्यार को हमेशा के लिए दफन करना चाहता हूँ। ये लफ्ज सुनने के बाद मुझे उसके अंदर एक चीखती और तड़पती हुई कहानी नजर आई। मैंने उसे मजीद टटोला, कौन सी चुड़ैल और कैसी तबाही? मेरी इस बात पर वो रो दिया और बोला, ये आपको जो कब्रें नजर आ रही हैं ये सब मेरे खानदान की हैं। ये मेरे बाप की कब्र है, ये माँ की और ये मेरे बहन भाइयों की कब्रें हैं। ये लफ्ज सुनकर मैं कांप कर रह गया। क्या हुआ उन्हें? कैसे मरे हैं ये सब? किसने मारा है इन्हें? इन्हें चुड़ैल ने मारा है, काली सूरत वाली डायन ने मारा है जो आहिस्ता आहिस्ता सबको निगलती रही, इनके खून से अपने जालिम दांतों को रंगती रही। मैंने कहा, मुझे जरा तफसील से बताओ। उसे मैंने हौसला दिया तो उसने अपनी आंखों से बहने वाले आखिरी आंसुओं के 2 कतरों को अपने बाजू से साफ किया और कहानी सुनानी शुरू कर दी। हमारा घराना 14 अफराद पर मुश्तमिल था। वालिदैन के अलावा हम 6 भाई और 6 बहनें थीं। मैं बहन भाइयों में सबसे बड़ा था। मेरी उम्र उस वक्त 20 साल थी। मुझसे छोटा एक भाई, फिर बहन, फिर भाई, यानी जो सबसे छोटी बहन थी तकरीबन 5 साल की थी। अब वो एक प्राइवेट इदारे में मुलाजिम थे। गांव में कुछ अपनी जमीन थी जिससे घर का खर्चा बखूबी चलता था। एक दिन सख्त दोपहर थी और मैं अपनी फसलों की देखभाल के लिए खेतों में गया। हमारे खेतों में 3-4 पुराने दरख्त थे। मैंने सोचा क्यों न ये दरख्त काट डालूं ताकि इसकी लकड़ी घर में जलाने के काम आ जाए। लिहाजा मैंने कुल्हाड़ी ली और एक दरख्त के करीब चला गया और उसे काटना शुरू कर दिया। ये दरख्त काटने के बारे में अब्बू ने कई दफा मना किया था, लेकिन मैंने टाल मटोल से काम लिया। अब्बू का कहना था कि दरख्तों के साए तले फसल नहीं होती। वाकई अब्बू जान की बात दुरुस्त थी। बाकी फसल की निस्बत दरख्त के नीचे वाली फसल कमजोर और वीरान थी। मैंने काफी मेहनत के बाद वो दरख्त नीचे गिरा दिया। इस दौरान मुझे ऐसा महसूस होता रहा जैसे कोई मुझे रोक रहा हो, लेकिन मैंने उसे वहम समझा और दरख्त काट डाला। इसी तरह दूसरा, तीसरा और चौथा, तमाम दरख्त एक ही दिन काट डाले। जब आखिरी दरख्त जो सबसे बड़ा और पुराना था जब काटा तो अजीबोगरीब डरावनी आवाजें सुनाई दी और जो बाकी दरख्त काटे थे वहां से भी अजीबोगरीब आवाजें उभरने लगी जो चंद लम्हों के बाद खत्म हो गई थी। उन आवाजों के खत्म होते ही एक भयानक चेहरा जो पहले धुंधला सा लगा फिर बिल्कुल ठीक नजर आया। फिर एक भयानक चेहरे और अजीब किस्म की जिसामत वाली औरत को देखकर मेरी आवाज अंदर ही अंदर रह गई। एक तो थकावट और दूसरा दहशत से मेरा पूरा जिस्म पसीने में भीग रहा था। उस चुड़ैल की आंखों में खून उतर आया। एक कहकहा उभरा और बोली, इकबाल, तुमने मेरा खानदान तबाह कर दिया है, हमारी बस्ती उजाड़ दी है, हमारी नस्ल का खून किया है। तुम्हें भी अब इन सब मौतों का बदला चुकाना होगा। हमारी बस्ती तबाह करने का हिसाब देना होगा। मैं चाहूं तो तुम्हें अभी खत्म कर दूं, लेकिन नहीं। जिस तरह मैंने अपने खानदान की अमवात अपनी आंखों से देखी हैं तुम भी देखोगे। इसके बाद तुम्हारा घर उजाड़ दिया जाएगा। इतना कहने के बाद वो गायब हो गई थी और मुझे वहां दरख्तों के दरमियान से धुआं उठता साफ नजर आ रहा था। चीहो पुकार का सिलसिला भी मुझे साफ सुनाई दे रहा था। मैंने बहुत बड़ी हिमाकत कर दी थी जिसका पछतावा वो आज भी है, लेकिन जो होना था सो हो गया। मैं घर चला आया। चुड़ैल की भयानक शक्ल नजरों के सामने थी। घर जाते ही मुझे सख्त बुखार ने अपनी लपेट में ले लिया। बुखार में वही चुड़ैल बार बार नजरों के सामने आती रही और अपनी चमकती आंखों और खूनी दांतों से मुझे खौफजदा करती रही। वालिदैन मेरी हालत देख देख कर तड़पते रहे थे।
لیکن پھر چند دن بعد ہی میں صحت یاب ہو گیا۔ گاؤں کے کسی بزرگ نے بتایا تھا کہ فلاں جگہ جا کر دم کراؤ، کچھ نہیں ہوگا۔ امی نے مجھے ان بزرگ کے پاس بھیج دیا جو ہمارے گاؤں سے 5 میل کے فاصلے پر تھے۔ میں نے سائیکل لی اور ادھر کا رخ کر لیا۔ راستے میں قبرستان آتا تھا۔ جب قبرستان کے قریب پہنچا تو مجھے قبرستان کے عین وسط میں ایک حسین و جمیل دوشیزہ اداس بیٹھی نظر آئی۔ وہ اتنی حسین تھی کہ میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی سائیکل کے بریک لگا دیے اور ایک درخت کے سائے میں کھڑا ہو گیا، اور میں کافی دیر تک اسے دیکھتا رہا۔ اس نے بھی یہ بات محسوس کر لی تھی کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ میں نے اس کے اداس اور مرجھائے ہوئے چہرے پر ایک چمک دیکھی۔ اس نے اپنے بازوؤں میں سرخ رنگ کی پہنی ہوئی چوڑیوں کو کھنکایا۔ اس کے بعد اپنی جگہ سے اٹھی اور آہستہ آہستہ قدموں سے چلتی ہوئی میرے قریب آئی اور مجھے ایک نظر دیکھ کر ہلکا سا مسکرائی اور پھر آگے بڑھ گئی۔ میں نے بھی اس کی مسکراہٹ کا جواب مسکراہٹ میں دیا۔ میں بجائے کہ بزرگ کے پاس جانے کے واپس گاؤں کی طرف چل دیا۔ میں راستہ بھر اس کے بارے میں سوچتا رہا کہ وہ اس جلتی دھوپ میں اکیلی قبرستان میں کیا کر رہی تھی۔ شاید اس کا اس دنیا میں کوئی نہ تھا، کیا پتہ دنیا میں اکیلی ہو، اور شاید اسے میرے سہارے کی ضرورت ہو۔ میں خوش فہمی کے انداز میں خود کو ہیرو تصور کرتا ہوا گاؤں پہنچ آیا۔ رات بھر اس کا حسین مکھڑا میری نظروں کے سامنے رہا۔ ایک لمحے بھی نیند نہ آئی۔ کروٹیں بدلتے ہوئے رات بسر کر دی اور دوسرے دن صبح سویرے ہی ناشتے سے فارغ ہو کر کھیتوں میں گیا۔ میں نے جو درخت کاٹے تھے ان کی ٹہنیاں کلہاڑی سے کاٹنے لگا اور ساتھ ہی 2 بجے دوپہر کا انتظار کرنے لگا کہ کب 2 بجیں اور میں کب قبرستان جا کر اس حسین دوشیزہ کا دیدار کر سکوں۔ 12 بجے میں نے درختوں کی ٹہنیاں علیحدہ کرنے کے بعد گھر آ کر سائیکل لی اور قبرستان کی طرف روانہ ہو گیا۔ میں نے والدہ کو بتایا تھا کہ میں بزرگ کے پاس جا رہا ہوں۔ امی کو کوئی اعتراض نہ تھا۔ میں 1 بجے قبرستان پہنچا۔ ابھی چند لمحے ہی وہاں کھڑا تھا کہ وہ سرخ لباس میں ملبوس قبرستان کی حدود میں داخل ہوئی۔ مجھے دیکھ کر مسکرائی۔ میں بھی جواباً مسکرا دیا۔ اس کے ہاتھ میں گلاب کے پھول تھے، شاید قبروں پر ڈالنے کے لیے لائی تھی۔ میں کافی دیر تک اس کا دیدار کرتا رہا۔ کافی دنوں تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ پھر ایک دن مجھے اس نے اشارہ کیا۔ میں اس کے پیچھے پیچھے قبرستان کے اندر چلتا رہا۔ وہ اپنی مخصوص قبروں پر جا کر بیٹھ گئی۔ میرے سامنے ہی اس نے قبروں پر پھول بکھیرے اور ایک درخت کے سائے میں میرے پاس آ کر بیٹھ گئی اور آنسوؤں کے ساتھ اپنی رام کہانی سنائی کہ کسی ظالم نے اس کا پورا گھرانہ موت کی وادی میں پہنچا دیا ہے اور اب وہ اس ظالم انسان سے بدلہ لینا چاہتی ہے، اور بولی، سنا ہے کہ تم گاؤں میں سب سے بہادر انسان ہو، گاؤں کے لوگوں کو تم پر فخر ہے، ہر میدان جیت کر لوٹتے ہو۔ میں نے کہا، ہاں آپ نے بالکل درست سنا ہے۔ پھر وہ بولی، میں کب سے یہاں ہر روز تمہارا انتظار کرتی تھی کہ کبھی نہ کبھی تو آپ سے ملاقات ہوگی، اور آج تم مجھے مل گئے۔ میرا کوئی سہارا نہیں ہے، پورا گھرانہ تباہ ہو گیا ہے۔ اگر تم مجھے اپنے گھر پناہ دے دو تو میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤں گی۔ میں نے کہا، رات کو امی ابو سے بات کروں گا اور انہیں راضی کر لوں گا، آپ بے فکر رہیں، میں آپ کے دشمنوں سے انتقام لوں گا۔ کافی دیر تک باتیں ہوتی رہی اور اس کے بعد میں گھر آ گیا۔ رات کو جب ابو آئے تو امی اور ابو دونوں سے بات کی کہ ایک بے سہارا، لاچار، دکھی اور پریشان لڑکی ہے، کوئی بھی اس کے آگے پیچھے نہیں ہے، اسے سہارے کی ضرورت ہے۔ پہلے تو ابو نہ مانے، لیکن پھر اس کے اکیلے پن اور بے سہارا لفظوں کے زور پر مان گئے اور کہا کہ تم نہیں، میں خود جا کر لاؤں گا اور ہم گاؤں میں اسے اپنا رشتہ دار ظاہر کریں گے۔ ابو کی پلاننگ درست تھی۔ دوسرے دن ابو نے چھٹی کی اور 1 بجے کے قریب جو میں نے جگہ بتائی تھی وہاں چلے گئے۔ 3 بجے وہ لڑکی اور ابو گھر واپس آ گئے۔ میرے بہن بھائی، امی اس کا حسن دیکھ کر اس کی تعریفیں کرتے رہ گئے۔ وہ بار بار پیار بھری نظروں سے مجھے دیکھتی تھی، جیسے میرا شکریہ ادا کر رہی ہو کہ میں نے اس پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ پھر رات ہوئی تو سبھی گھر والے اپنے بستروں پر چلے گئے۔ امی نے اسے علیحدہ کمرہ دیا تھا تاکہ وہ اپنی مرضی سے بلا جھجک رہ سکے۔ رات ہوئی تو اس کے کمرے سے زور زور کی چیخوں کی آواز سنائی دی، جس پر ہم سب گھر والے جاگ گئے اور اس کے کمرے کی طرف بھاگے۔ اس کے بستر پر 5 سیاہ ناگوں کو دیکھ کر ہم کانپ کر رہ گئے۔ یہ سیاہ ناگ اپنے پھن پھیلائے اسے دبوچ لینے کے لیے کھڑے تھے۔ میں یہ منظر پہلے تو دیکھ کر پریشان ہو گیا، کیونکہ اس سے پہلے کبھی ہمارے گھر میں ایسا نہ ہوا تھا، اور آج یہ 4 خطرناک سانپوں کو دیکھ کر میں تو کیا سبھی گھر والے خوفزدہ ہو گئے تھے۔ میں نے درخت کی ایک لمبی سی ٹہنی پکڑی اور ان کو مارنے کے لیے آگے بڑھا تو سبھی نے نیچے چھلانگ لگا دی اور دیکھتے ہی دیکھتے کمرے کی دیواروں میں غائب ہو گئے۔ اس کے بعد ہم نے پورے گھر میں انہیں تلاش کیا، لیکن وہ نہ ملے۔ ہمارے اس خوف و ہراس اور چیخو پکار سے ہمسائے بھی ہمارے گھر آ گئے
اور وہ بھی सांपों की बातें सुनकर हैरान और परेशान रह गए। सभी को खतरा हो गया कि कहीं ये जहरीले नाग किसी को नुकसान ना पहुंचा दे। काफी देर तक उन्हें तलाश किया। जब वो ना मिले तो आहिस्ता आहिस्ता सभी घर वाले दोबारा अपने अपने बिस्तरों में जाकर लेट गए, लेकिन सांपों के खौफ की वजह से किसी को भी नींद न आई। इसी तरह रात गुजर गई। दूसरे दिन भी सांपों को घर के कोने कोने में तलाश किया, लेकिन नाकाम रहे। सोचा कि वापस चले गए होंगे। दिन गुजर गया, रात हो गई। वो लड़की जिसने अपना नाम रिमशा बताया था, उसने अपनी मीठी अदाओं से सब घर वालों के दिलों में घर कर लिया था। दूसरी रात भी लोग सो गए। जब सुबह हुई तो जमशेद भाई के अलावा सब लोग जाग गए। जब अम्मी जमशेद को जगाने गई तो उसका अकड़ा हुआ मुर्दा जिस्म देखकर चीख कर रह गई। हम सब घर वाले जमशेद के इर्द गिर्द जमा हो गए। वो तो रात के किसी हिस्से में इस दुनिया से अपना नाता खत्म कर चुका था। उसकी गर्दन पर तो गहरे निशान थे जहां खून के धब्बे थे। बाकी का तमाम जिस्म पीला जर्द हो रहा था, ऐसे जैसे किसी ने उसका तमाम खून निचोड़ दिया। सभी चीखों पुकार कर रहे थे। गांव के लोग आहिस्ता आहिस्ता हमारे घर जमा हो रहे थे और हर किसी की जुबान पर यही अल्फाज थे कि ये मौत सियाह नागों की वजह से हुई है, जिन्होंने इसका तमाम खून चूस लिया है। गांव वालों की बातें दुरुस्त थी, क्योंकि हम सबका भी यही ख्याल था। इस मौत ने हम सबको हिलाकर रख दिया था। असर के बाद जमशेद भाई को कब्रिस्तान जाकर सुपुर्दे खाक कर दिया गया। रिमशा ऐसे उदास और गमगीन थी जैसे उसने जमशेद की मौत का गहरा असर लिया हो। दूसरे दिन रस्म कुल अदा की गई। उसके बाद गांव वाले अपने अपने कामों में मसरूफ हो गए। रात हो गई। भाई की मौत की बातें गांव के हर फर्द की जुबान पर थी। ये सियाह नाग कहां से आ गए थे, किसी को खबर न थी। दूसरी बात यह थी कि हमारा घर गांव के छप्पड़ के ऊपर ही था। शायद इस छप्पड़ से ये सांप रूनुमा हुए थे। 3 दिन बाद एक दिन जब सवेरे उठे तो रोजी आपी को अपनी चारपाई पर मुर्दा हालत में पाया। जवान बहन की मौत पर मैं लरस कर रह गया। उसकी गर्दन पर भी 2 नोकीले दांतों के धब्बे मौजूद थे। ऐसा लगता था सांपों ने उसकी गर्दन में घुसकर उसके जिस्म का सारा खून चूस लिया हो। उसका जिस्म भी वैसे ही पीला जर्द हो रहा था जैसे जमशेद भाई का था। एक बार फिर हमारे घर में कोहराम मच गया था। इस मौत पर हर किसी को शुबा ही न था, बल्कि पूरा पूरा यकीन हो चुका था कि जहरीले नाग ही घर में छुपे बैठे हैं, जो रात के अंधेरे में जाहिर होते हैं और सोते में इंसान का खून पी जाते हैं। उनकी गर्दन को ऐसे दबोच लेते हैं कि चंद सेकंड तड़प कर वो खत्म हो जाता है और उनके मुंह से चीख तक नहीं निकलती। आप ही को दफनाने के बाद गांव वालों के मशवरे से ये बात तय हुई कि गांव में किसी सपेरे को बुलाया जाए ताकि वो इन जहरीले नागों पर कब्जा जमा कर उठा कर ले जाए। रात जैसे तैसे गुजर गई। दूसरे दिन सुबह सवेरे ही रस्म कुल से फारिग होकर गांव का एक आदमी जाकर सपेरे को ले आया। तमाम हालात वाकयात जानने के बाद सपेरे ने बीन बजाना शुरू कर दी ताकि घर के जिस हिस्से में सांप वगैरह होंगे निकल आएंगे। 4 घंटे की मुसलसल जिद्दोजहद के बाद भी कोई सांप बीन की आवाज पर सामने न आया। सपेरा पसीने से तरबतर घर के कोने कोने में जाकर बीन बजाता रहा, लेकिन नाकाम रहा। फिर आखिर थक हार कर बोला, यहाँ घर में कहीं भी सांपों का नामो निशान तक नहीं है। या तो सांप वापस छप्पड़ में चले गए हैं या फिर उन्हों की आड़ में कोई और आसेबी ताकत ये खून बहा रही है। आसेबी ताकत का नाम सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे दरख्त काटने वाला तमाम वाकया याद आ गया जो एक भयानक शक्ल वाली डाइन ने कहा था कि तुमने हमारी बस्ती तबाह की है, हम तुम्हारा खानदान तबाह कर देंगे। ये वाकया याद आते ही मैं सांपों को भूल गया था और सभी को आगाह कर दिया कि वाकई ये आसेबी ताकतें हैं जो हमें तबाह कर रही हैं, और ये उस वक्त आती हैं जब हर कोई ख्वाब खरगोश के मजे ले रहा होता है। हमें उसका हल तलाश करना चाहिए। मैंने तमाम बात रिमशा से कह डाली। चुड़ैल का नाम सुनकर वो भी कांप कर रह गई थी और बोली, मुझे चुड़ैलों से बहुत खौफ आता है, मैं यहाँ से आज ही चली जाऊंगी। मैं बेसहारा लड़की हूँ, यहाँ तुम्हारी मदद हासिल करने आई थी, लेकिन तुम खुद परेशान हो, मैं किसी और के दर पर चली जाती हूँ। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो शायद मुझसे सच्चा प्यार करती थी। मैंने कहा, तुम फिक्रमंद ना हो, जब तक मैं जिंदा हूँ चुड़ैल तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, तुम मुतमईन रहो। हम गांव वाले जल्द ही इसका हल तलाश कर लेंगे। 1 हफ्ता इसी तरह बीत गया। उसके बाद एक सुबह जब हम लोग नींद से बेदार हुए तो मेरे दोनों छोटे भाई मुर्दा हालत में पड़े नजर आए। उन दोनों की गर्दनों पर नोकीले दांत और खून के धब्बे देखकर साफ जाहिर हो रहा था कि यह काम चुड़ैल के अलावा किसी का नहीं हो सकता। हमारे घर में जैसे कयामत बरपा थी। एक एक करके सभी मौत की वादी में जा रहे थे।
رو رو कर अम्मी जान की आंखें अंधी हो रही थी। अब्बू जान ने काम पर जाना छोड़ दिया था। उधर रिमशा की हालत भी दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। वो रोजाना मौतें देख देख कर जीते जी मर रही थी। आज का दिन फिर रोने धोने में गुजर गया और चुड़ैल के खात्मे का हल किसी से भी ना निकल सका। मुसलसल 4 अमवात से हम लोग बिखर कर रह गए थे और फिर दुखी दिल पर जबर करके भाइयों को भी सुपुर्दे खाक कर दिया गया। लेकिन मेरे अंदर जो लावा बल रहा था, ऐसे लगता था जैसे सब कुछ जलाकर राख बना देगा। मैंने इमाम मस्जिद को बुलाया, उसने घर में कुरान ख्वानी की। उसके बाद 1 हफ्ता बिल्कुल ठीक रहा, लेकिन मेरा दिल कहता था कि अभी चुड़ैल के इंतकाम की आग ठंडी ना हुई होगी। वो कभी भी किसी भी वक्त हमलावर हो सकती है। 1 हफ्ते बाद सुबह सवेरे अम्मी जान की कर्बनाक आवाजें मेरे कानों से टकराई। वो बुरी तरह चीख रही थी, हम लुट गए, मेरी मासूम बेटियां चुड़ैल के पंजों का शिकार हो गई। और फिर मैंने जब मासूम बहनों की चारपाइयां देखी तो वो दुनिया से बेनियाज होकर सो रही थी। उनकी गर्दन में पैवस्त होने वाले नोकीले दांतों से उनके जिस्म का सारा खून निचोड़ लिया गया था। गांव का हर फर्द डरा डरा और सहमा सहमा नजर आने लगा था। हमारी तो आंखें भी पथरा गई थी। बहनों की मौत की वजह से अम्मी जान नीम पागल हो गई। वो गांव की हर औरत को डाइन कहती। अब्बू जान की कैफियत देखकर रोना आता था। मेरी एक गलती की वजह से इतनी बड़ी तबाही हुई थी। बाकी की तीनों बहनों ने दीवारों से टकरे मार मार कर अपने सर को लहूलुहान कर लिया था। अम्मी जान ने रिमशा को बालों से दबोच लिया कि तुम ही चुड़ैल हो, तुमने मेरे बच्चों को मार डाला है। मैंने बामुश्किल रिमशा के बाल छोड़ा। भाइयों को दफन करने के बाद जब मैं वापस आया तो रिमशा आंसू बहाती हुई घर से बाहर जा रही थी। मैंने कहा, कहाँ जा रही हो रिमशा? वो बोली, जहां से आई हो। तुम्हारी माँ ने। मैंने उसकी बात काट डाली और कहा, तुम तो जानती हो कि वो गांव की हर औरत को चुड़ैल कहती है। तुम घर चलो, मैं कोई और हल निकालता हूँ। बड़ी मुश्किल से रिमशा को मनाकर मैं घर लाया। उधर अम्मी जान का सर लहूलुहान था। पूछने पर पता चला कि ये पागल हो गई हैं। दीवारों से टक्करें मारती फिर रही हैं। डंडे से घर आई औरतों पर वार करती हैं। तमाम की तमाम औरतें घरों को चली गई हैं। अम्मी जान बिल्कुल चुड़ैलों जैसे कह कहे लगा रही थी, अजीबोगरीब बातें कर रही थी। 15-20 दिन के अंदर अंदर इतनी अमवात देखकर माएँ तो पागल हो ही जाती हैं। लिहाजा एक रात वो ऐसी सोई कि सुबह को वो जिंदा न उठ सकी। मुझे ये सदमा ऐसा दिल को लगा कि मैं दीवार की दहलीज पकड़कर बैठ गया। मेरा दिमाग चकरा गया। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। हर आने जाने वालों को अजीब नजरों से देख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी जुबान किसी ने खींच ली हो। बात करने की कोशिश करता लेकिन बात ना होती। उधर बहनों ने पीट पीट कर अपने सरों के बाल नोच डाले थे। गांव वाले हमारी बेबसी पर रो रहे थे। मैं एक बहादुर इंसान, एक कमजोर दिल इंसान बना हर किसी को देखता रह गया। मुसलसल 2 दिन तक ये कैफियत मुझ पर सवार रही। तीसरे दिन दिमाग दुरुस्त हुआ तो वालिदा की कब्र पर जाकर खूब रोया। इतना रोया कि आंखों से पानी की जगह खून आने लगा। गांव वालों ने हमें ये मकान छोड़ देने का मशवरा दिया था। गांव वालों के मुताबिक इस घर में चुड़ैलें आबाद हो चुकी थी और वो अपना इंतकाम ले रही थी। जब मकान बदलने की बात हुई तो रिमशा बोली, अगर वहां भी चुड़ैल आ गई तो? रिमशा की इस बात पर मुझे गुस्सा तो बहुत आया। दिल चाहा कि 2-4 थप्पड़ उसके मुंह पर दे मारूं, लेकिन कुछ न कर सका। मैंने सब्र से काम लिया कि गांव वालों को क्या तमाशा दिखाना। हर कोई यही कहेगा कि घर लाकर उस पर जुल्म कर रहे हैं। मैंने रिमशा को समझाया, खुदा से बेहतरी मांगते हैं, ऐसी बातें जुबान पर नहीं लाते। तुमने तो दिल दुखाने वाली बातें कर डाली है। मेरी बात सुनकर रिमशा ने माजरत कर ली। मैं रिमशा के हुस्न के सामने बेबस था। वो मेरे दिल में इस कदर समा चुकी थी कि दिल उसे निकालना भी चाहता तो ना निकाल पाता। उसने मुझे पूरी तरह अपनी गिरफ्त में ले रखा था। मैं उसका दीवाना बनकर रह गया था। उसे उदास परेशान देखकर रोने को जी चाहता। मेरी तरह उसका भी यही हाल था, जो सब कुछ लुटाकर अकेली रह गई थी। कितना हौसला था उसमें कि उसका पूरे का पूरा घराना कब्रों में दफन करने के बाद वो इस उम्मीद पर जी रही थी कि कोई तो उसके दुश्मन का बदला लेगा। और फिर जो बात मैंने भी उससे सख्ती से की थी, मैंने भी उससे माजरत की कि मैंने तुम्हारा टूटा हुआ दिल मजीद तोड़ा है। वो बोली, कोई बात नहीं, मेरी तो किस्मत ही ऐसी है और मैं कर भी क्या सकती हूँ। तुम्हारे रहमो करम पर हूँ। अगर प्यार से पेश आएंगे तब भी यहीं रहना है, अगर सख्ती करेंगे तब भी। दिन तो गुजारने ही है ना। उसकी इस बात ने मेरे दिल को चीर कर रख दिया था। दिल चाहा उसे इतना प्यार करूं कि वो अपना सब कुछ भूल जाए। मेरे दिल में उसका प्यार और ज्यादा गहरा हो गया था। मैं पहले से ज्यादा उससे प्यार करने लगा। हम लोगों ने मकान बदल लिया और हमारे खेतों के करीब एक भैंसों वाला कमरा था। हमने उसमें रिहाइश इख्तियार कर ली।
यहाँ कुछ दिन सुकून रहा। उसके बाद एक दिन फिर हमें कमरे में वही 5 काले और जहरीले नाग नजर आए, जो अपना आप दिखाने के बाद गायब हो गए थे। मैंने गांव वालों को सांपों के बारे में बता दिया तो सभी परेशान हो गए। गांव वालों ने वो मकान फौरी छोड़ देने का मशवरा दिया और इस गांव से दूसरे कोने पर एक 2 कमरों वाला मकान था, जहां हम फौरी शिफ्ट हो गए। यहाँ माहौल काफी बेहतर था। किसी किस्म का कोई वाकया उन चंद दिनों में पेश न आया था। हर कोई दोबारा मामूल की जिंदगी की तरफ आने लगा था। अब्बू जान भी दोबारा काम पर जाने लगे, बहन भी घर के कामकाज में मसरूफ हो गई और रिमशा को भाभी भाभी कहने लगी। और एक दिन बहनें कहने लगी, हमने भैया की शादी सिर्फ आपसे ही करनी है, आप ही हमारी भाभी बनेंगी। रिमशा भी भाभी के नाम से बहुत खुश हुई, जिससे साफ जाहिर था कि वो मुझे दिल से प्यार करती थी। लेकिन क्या मालूम था कि यह खुशी भी रास न आएगी। एक रात तकरीबन 1 बजे तक घर में हंसी मजाक होता रहा। उसके बाद रिमशा बोली, अब सब जाकर आराम करें, बाकी बातें सुबह होंगी। लिहाजा हम अपने अपने बिस्तरों में जाकर लेट गए। तकरीबन 2 घंटे के बाद बहन के कमरे से दिल दोस्त चीख बुलंद हुई। मैं छलांग मारकर चारपाई से उतरा और सीढ़ियां उतरता हुआ नीचे कमरे में आया तो वो खून में लथपथ तड़प रही थी। मैंने रिमशा के कमरे का दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से जवाब न आया। उधर बहन की तड़प और आहोजारी देखी ना जा रही थी। मैंने दोबारा रिमशा के कमरे का दरवाजा खटखटाया तो रिमशा आंखें मलते मलते बाहर निकली और फिर वो बहन की हालत देखकर तड़प गई। अब्बू भी नीचे उतर आए थे। दर्द से तड़पते हुए मेरी बहन रेशम कह रही थी, अब्बू वो चुड़ैल, अब्बू जान वो सियाह चुड़ैल, उसने मेरी जान लेने की कोशिश की। तो मैं एकदम जाग गया। अब्बू जान उस चुड़ैल को इस घर से निकाल दो, अब्बू ये हम सबको खत्म कर देगी। मैंने पूछा, कहाँ है वो चुड़ैल? वो बोली, वो और इसके साथ ही उसकी आंखें बंद हो गई। रेशम की मौत पर मैं धाड़े मार मार कर रोया था। बाकी की अमवात तो सोते में हुई थी, लेकिन ये सबसे दिल खराश थी। वो मरने से पहले चुड़ैल के कब्जे में पूरी तरह नहीं थी और उसने बता दिया था कि खून वाकई चुड़ैल कर रही है। वैसे भी ये पहली मौत थी जो मेरे सामने तड़प तड़प कर दम दे रही थी। वो चुड़ैल कौन थी ये बताने से पहले वो अपने खालिक हकीकी से जा मिली थी। रेशम आपी के मरते ही गांव के लोग जोक दर जोक हमारे घर आने लगे। मुझे मालूम न था कि आपी रेशम भी हमें इतनी जल्दी दागे मुफारकत दे जाएंगे। अभी कुछ घंटे पहले तो वो हंस हंस कर हम सबसे बातें कर रही थी। रिमशा को भाभी भाभी कहकर उसको शर्मिंदा कर रही थी और अब बिल्कुल खामोश लेटी हुई थी। मैंने उसे बार बार पुकारा, रेशम आपी उठो, लेकिन कहाँ। छोटी बहनों ने रो रो कर बुरा हाल कर लिया था। गांव की औरतें भी चीखो पुकार कर रही थी। अब्बू जान सख्ते में आ गए। 6 माह के अंदर अंदर 8 अमवात जो हमारे खानदान की बर्बादी थी। रेशम आपी ने मरने से पहले जो चुड़ैल वाले अल्फाज बोल दिए थे, उसके बारे में जहन बार बार सोच में गुम हो रहा था। वो चुड़ैल कौन हो सकती थी? चुड़ैल का इशारा किसकी तरफ था? काली सिया, लंबे दांतों वाली, भयानक सूरत वाली। ये अल्फाज बार बार मेरे दिमाग के गोशों से टकरा रहे थे। बिलाखिर आप ही रेशम को भी रात के अंधेरे में दफन कर दिया गया था। सभी लोग वापस आ गए थे, लेकिन मैं कब्र पर ही रहा और वहां बैठा आप ही के कातिल और बाकी के बहन भाइयों के कातिल के बारे में सोचता रहा। मैं काफी देर वहां बैठा रहा। उसके बाद मुझे किसी ने बुलाया। मैंने मुड़कर देखा तो पीछे रिमशा खड़ी थी। उसे कब्रिस्तान में देखकर मैं चौंक कर रह गया। रिमशा, तुम यहाँ अकेली अंधेरे में? वो बोली, घर में तुम्हें ना पाकर मैं तुम्हें यहाँ तलाश करते करते पहुंच आई हूँ। कब तक यहाँ बैठे रहोगे? उठो, घर चलो। तुम्हारे यहाँ बैठने से रेशम वापस तो इस दुनिया में नहीं आ सकती। मेरा ध्यान उसकी बातों पर ना था, सिर्फ उस पर था कि वो रात के अंधेरे में अकेली यहाँ कैसे आ गया। क्या उसे अंधेरे से खौफ ना आता था? क्या उसे कब्रिस्तान की वीरान सुनसान झाड़ियों से खौफ ना आया? क्या वो वाकई मेरी तलाश में आई थी? मेरा दिमाग उलझ कर रह गया। वो बार बार कह रही थी, उठो, घर चलो, यहाँ बैठे रहना अच्छा नहीं होता। उसके बार बार इसरार पर मैं उठा और गांव की तरफ चल पड़ा। कुछ आगे आया तो सामने वही सियाह नाग नजर आया, जो मुझे देखते ही फन फैलाकर खड़े हो गए थे। वो सब मेरा रास्ता रोके खड़े थे। रिमशा डरो खौफ से सहम गई थी। मैंने उसे दिलासा दिया कि मौत तो आनी है। अगर इन सांपों के हाथों मेरी मौत है तो फिर बच नहीं सकते, और अगर इनके हाथों मौत नहीं है तो फिर ये हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। मैं चंद कदम पीछे हटा तो सांप चंद कदम आगे बढ़े। मैं और पीछे हटा तो वो और आगे बढ़े। मैं रिमशा को लेकर दोबारा कब्रिस्तान आ गया, लेकिन मेरी नजर सांपों की तरफ थी।
پھر جب وہ ادھر ادھر چلے گئے تو میں اٹھا اور رمشا کو ساتھ لے کر گاؤں آ گیا۔ رمشا کا قبرستان پہنچنا میرے لیے باعث تشویش تھا۔ یہ پہلی عورت تھی جسے میں نے رات کی تاریکی میں اکیلے قبرستان میں دیکھا تھا، اور دوسرا یہ کہ میری ملاقات بھی رمشا سے قبرستان میں ہی ہوئی تھی۔ شاید یہ قبرستان آنے جانے کی اس کی عادت تھی۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ جس کا سب کچھ لٹ چکا ہو اسے اپنی جان کی پرواہ نہ ہو، جس کا پورا خاندان قبرستان میں سو رہا ہو اسے قبرستان آنے جانے سے بھلا کیوں خوف آتا۔ جب اس قسم کے خیال ذہن میں ابھرنے لگے تو رمشا کا قبرستان جانا کوئی عجیب نہ لگا۔ ویسے بھی وہ میری تلاش میں وہاں گئی تھی۔ میرا سچا پیار اسے کھینچ کر یہاں قبرستان میں لے آیا تھا۔ جو وسوسے میرے دماغ میں سر ابھارتے دل ان کی فوری تردید کر دیتا۔ پوری رات اسی کشمکش میں گزر گئی۔ دوسرے دن مہمان وغیرہ رسم قل سے فارغ ہونے کے بعد واپس چلے گئے۔ ابو جان کو چپ لگ گئی تھی، کسی سے بات نہ کرتے، بس اپنے ہی خیالوں میں پاگلوں کی طرح ادھر ادھر گھورتے رہتے۔ انہیں کبھی قبرستان سے پکڑ کر لاتے، کبھی چھپڑ کے کنارے بیٹھے ہوتے، کبھی گاؤں سے کافی دور نکل جاتے۔ ہمارا کنبہ آہستہ آہستہ بربادی اور موت کی طرف جا رہا تھا۔ گاؤں والوں نے رمشا کے بارے میں باتیں کرنا شروع کر دی کہ جب سے یہ لڑکی گھر میں آئی ہے اس گھر میں صف ماتم بچھ گئی ہے، نہ جانے کبھی اپنا منحوس چہرہ یہاں سے لے کر جائے گی اور کب گاؤں میں سکون ہوگا۔ عورتوں کی اور روزانہ کی باتیں گاؤں میں گردش کرتی کرتی ایک دن رمشا کے کانوں سے جا ٹکرے، اور پھر رمشا جیسے زہر اگلنے لگی۔ غصے سے اس کا چہرہ ایسے ہو گیا جیسے ابھی پورے گاؤں والوں کو ختم کر دے گی، لیکن وہ جلدی سنبھل گئی اور مجھے کہا، اقبال، گاؤں کی عورتوں نے اب میرے خلاف بولنا شروع کر دیا ہے، اور میں نہیں چاہتی کہ ان لوگوں سے میری وجہ سے آپ دشمنی میں پڑ جائیں، لہٰذا مجھے جہاں سے لائے تھے آپ وہیں چھوڑا۔ میں سمجھ لوں گی میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ بس اپنی زبان کو روکو، آگے ایک لفظ بھی نہ بولنا۔ جن زبانوں سے تمہارے خلاف باتیں نکلے گی وہ زبانیں کاٹ کر رکھ دوں گا۔ میری اس بات پر رمشا مسکرا دی اور کہا، اقبال، مجھے آپ سے یہی توقع تھی۔ میں مان گئی ہوں آپ کی محبت کو، میں آپ کی دیوانی ہو گئی ہوں۔ آپ انسان نہیں دیوتا ہیں۔ اور پھر جب رات ہوئی تو غالباً آدھی سے زیادہ بیت چکی تھی۔ ستاروں سے چھت کا ہر حصہ بخوبی صاف نظر آ رہا تھا۔ رمشا کے کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ چھت پر سے اندر کمرے کا ماحول صاف نظر آ رہا تھا۔ میں نے اوپر چھت سے ہی کمرے کا جائزہ لیا تو اندر رمشا نظر نہ آئی۔ مجھے تشویش ہوئی کہ رمشا کہاں جا سکتی ہے۔ میں اس کے بارے میں سوچتا ہوا نیچے اتر آیا اور اس کے کمرے میں چلا گیا۔ رمشا کو غائب پا کر میں نے دوسرے کمرے میں جا کر بہنوں کے پاس دیکھا۔ رمشا وہاں بھی موجود نہ تھی۔ کہاں جا سکتی ہے اس رات کی تنہائی میں، جبکہ بیرونی دروازہ بھی اندر سے بند تھا۔ میں نے گھر کا کونا کونا چھان مارا لیکن رمشا کہیں نظر نہ آئی۔ میں نے بہنوں کو جگانا مناسب نہ سمجھا اور دوبارہ اوپر چھت پر آ گیا۔ رمشا کا یوں اچانک غائب ہونا میرے لیے پریشانی کا سبب تھا۔ میں نے چھت پر سوئے ہوئے ابو جان کو ہلایا اور آہستہ سے کہا کہ ابو جان، رمشا گھر میں نہیں ہے۔ میری بات پر ابو چونک گئے۔ یہ ایک نیا زخم تھا جو میں نے ان کے دل پر لگا دیا تھا۔ وہ تو پہلے ہی مرجھا چکے تھے، اندر سے ٹوٹ چکے تھے۔ گھر سے 7 لاشوں کا بوجھ انہوں نے خود اپنے کندھوں پر اٹھایا تھا۔ میری بات پر انہوں نے جواب دیا، بیٹا یہیں کہیں ہوگی، کہاں جا سکتی ہے۔ وہ بھی اٹھ کر چارپائی پر بیٹھ گئے اور نیچے صحن میں دیکھنے لگے۔ جس چھت پر ہم سوئے ہوئے تھے دراصل یہ جانوروں کا کمرہ تھا، جہاں ہمارے آنے سے پہلے بھینسیں وغیرہ باندھی جاتی تھی، اور سامنے 2 کمرے چھت پر سے واضح نظر آتے تھے۔ جس چھت پر ہم بیٹھے ہوئے تھے یہ کمرہ میں نے دیکھا تھا۔ ابھی ہم دونوں باپ بیٹا کمرے کا جائزہ لے رہے تھے کہ ہمیں جانوروں کے اس کمرے سے وہی 5 کالے ناگ نکلتے نظر آئے جو پہلے رمشا کے کمرے میں گئے۔ اس کے بعد جو ہی میری بہنوں کے کمرے میں داخل ہونے لگے میں نے اوپر کھڑے ہی چیخیں مارنی شروع کر دی اور بھاگتا ہوا چھت سے نیچے اتر آیا۔ جانوروں کے اس کمرے سے رمشا بھی اڑے ہوئے رنگ کے ساتھ باہر نکلی۔ کیا ہوا اقبال، کیا ہوا ہے؟ میری چیخیں سنتے ہی وہ گھبرائی ہوئی آواز میں بولے جا رہی تھی، رمشا، سانپ، کالے ناگ میری بہنوں کے کمرے میں۔ بہنیں بھی جاگ گئی تھیں۔ میں نے انہیں کہا، چارپائی سے نیچے پاؤں نہ رکھنا، اور خود کلہاڑی پکڑ کر کمرے میں گھس کر سانپوں کو تلاش کرنے لگا، لیکن ناکام رہا۔ سانپ غائب ہو چکے تھے۔ رمشا پریشانی کی حالت میں گھر کے کونے کونے کو دیکھے جا رہی تھی۔ ہمسائے کے لوگ بھی اپنی اپنی چھتوں پر کھڑے ہمارے چیخنے کی وجہ معلوم کر رہے تھے۔ ان ناگوں کو غائب پا کر میں نے رمشا کی طرف رخ کیا اور کہا، تم اس کمرے میں کیا کر رہی تھی؟ میں نے تمہیں پورے گھر میں تلاش کیا لیکن تمہیں نہ پا کر میں پریشان ہو گیا تھا۔ اس سے قبل کہ میں اپنی بات کو مزید بڑھاتا رمشا بولی،
یہ کالے ناگ دوسری دفعہ میرے کمرے میں گئے تھے۔ اچانک میری آنکھ کھل گئی تو میں نے صبر سے کام لیا۔ اگر چیخیں مارنا شروع کر دیتی تو گاؤں والے کہتے کہ یہاں تو روزانہ ہی ایسا ہوتا ہے۔ میں نے کسی نہ کسی طریقے سے ان سانپوں کو بھگا دیا، اور جب محسوس کیا کہ یہاں خطرہ ہے تو تمہاری بہنوں کے کمرے میں گئی۔ مجھے وہاں جگہ نہ ملی تو یہاں کمرے میں آ کر لیٹ گئی۔ اب یہ سانپ میرا پیچھا کر رہے ہیں۔ یہ میری جان کے دشمن ہیں اور میں جینا چاہتی ہوں، تمہارے لیے اور اپنے اجڑے خاندان کے انتقام کے لیے۔ اس کی اس کہانی میں مجھے سچ نظر آیا تھا، اور پھر میں نے اسے ڈانٹنے کی معذرت کر لی، جو اس نے فوری معاف کر دی۔ اس کی عزت میری بہنوں اور چھوٹے بھائیوں کے دل میں اور بڑھ گئی تھی۔ ہمسایوں کو ٹال مٹول والی بات سنا کر کہا کہ اب خیریت ہے، تب وہ لوگ چلے گئے۔ پھر باقی کی رات جاگنے میں گزر گئی۔ دوسرے دن میں نے گاؤں والوں سے سانپوں کے بارے میں بات کی تو انہوں نے کہا، یہ سانپوں کی کہانی ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی، یہ ہمارے گھروں میں کیوں نہیں آتے؟ صرف آپ کے خاندان کے دشمن کیوں ہیں؟ ذہن و دماغ پر زور دے کر سوچو کہ تم سے یا تمہارے کسی گھر کے فرد سے کوئی غلطی ہو گئی ہوگی جس کی وجہ سے سانپ تم سب کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ ایک بزرگ نے کہا، اچھا ہے کہ تم لوگ یہ گاؤں ہی چھوڑ دو اور کسی دوسری جگہ چلے جاؤ۔ اس بزرگ کی بات کی سبھی لوگوں نے تائید کی، اور میں نے کہا کہ میں آج ہی یہ گاؤں چھوڑ جاؤں گا۔ لہٰذا قبرستان کے دوسری طرف گاؤں میں ایک خالی مکان دیکھ کر وہاں چلے گئے۔ یہاں چند دن ہنسی خوشی گزر گئے۔ ایک دن میں نے کہا، ابو جان، اب میں رمشا سے جلد شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ابو جان بھی اس رشتے پر راضی تھے۔ وہ بولے، میں کل مولوی صاحب سے بات کر کے تم دونوں کا نکاح پڑھوا دیتا ہوں۔ میں کتنا خوش قسمت انسان تھا جسے اس کا پیار ملنے والا تھا، ہمیشہ ہمیشہ اس کے قریب رہنے والا تھا۔ یہ مکان کافی بڑا تھا، تقریباً 5 کمرے تھے، کشادہ صحن تھا جس میں درخت بھی تھے۔ تقریباً 1 کنال پر مشتمل رقبے پر یہ مکان تھا۔ یہاں سبھی لوگ اپنے اپنے کمروں میں سوتے۔ رات ہو چکی تھی اور اب میں صبح سویرے رمشا کو اپنانے والا تھا۔ میں آدھی رات تک جاگتا رہا تھا۔ اس کے بعد میں نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ مجھے ابھی سوئے ہوئے تقریباً 1 گھنٹہ ہوا ہوگا کہ ابو کے کمرے سے ہائے مر گیا اور تڑپنے کی آوازیں سنائی دی۔ میں بھاگتا ہوا ابو کے کمرے کی طرف گیا۔ اندر سے دروازہ بند تھا۔ میں نے زور زور سے دروازہ پیٹنا شروع کر دیا، لیکن کسی نے بھی دروازہ نہ کھولا۔ بہنیں بھی جاگ چکی تھی، لیکن رمشا اپنے کمرے میں سوئی رہی۔ میں نے کلہاڑی کے وار کر کے دروازہ توڑ دیا۔ اندر سے ایک ہیولا نکلا جو صرف مجھے محسوس ہوا، لیکن اس وقت میرے دماغ اور نظروں پر ابو کی صورت تھی۔ ہم ابو کے قریب پہنچے تو وہ لہو لہان اور مردہ حالت میں پڑے تھے، جنہیں دیکھ کر بہنیں بھی تڑپ اٹھی تھی اور پھر رو رو کر اپنا برا حال کر لیا تھا۔ بیچاری معصوم تھی، لیکن سب جانتی تھی، سمجھتی تھی۔ دونوں چھوٹے بھائی بھی ایک طرف ابو کی لاش پر گرے رو رہے تھے۔ رمشا بھی اپنے کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ وہ بھی آتے ہی ابو کی لاش پر گر پڑی اور زور زور سے رونے لگی۔ میرے بعد رمشا ہی تھی جو سب سے بڑی تھی۔ یہاں گاؤں والوں کو ہم نے رمشا کو ماموں کی بیٹی ظاہر کیا ہوا تھا اور بتایا تھا کہ جلد شادی بھی کرنے والے ہیں۔ جب رمشا ابو کی میت سے اٹھی تو اس کے کپڑے بھی خون میں بھیگ گئے تھے۔ سارا دن آہوزاری میں گزرنے کے بعد ابو کو بھی اسی قبرستان میں جا کر دفن کر دیا گیا، جہاں 3 بہنوں، 3 بھائیوں اور ماں کی قبریں تھیں۔ ہمارے گھر پر یہ سب کیوں ہو رہا تھا کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ کبھی کبھی یہ ضرور دماغ میں آتا کہ چڑیل اپنے اجڑے خاندان کا بدلہ لے رہی ہے، اور ابو کے کمرے سے جو ہیولا صحن کی طرف بڑھا تھا اس نے یہ بات واضح کر دی تھی کہ واقعی یہ اسی چڑیل کی انتقامی کارروائی ہے۔ لہٰذا دوسرے دن رات کو وہاں کھیتوں میں گیا اور جہاں چڑیل نمودار ہوئی تھی وہاں بیٹھ کر رونا شروع کر دیا۔ کچھ دیر بعد ایک بھیانک شکل والی چڑیل میرے سامنے کھڑی تھی جو کہے لگا رہی تھی۔ اس کی شکل سے مجھے وحشت ہونے لگی تھی۔ ایک چیز جو میں نے غور سے دیکھی وہ یہ تھی کہ اس چڑیل کی انگلیاں نہ تھیں، بلکہ اس کی جگہ چھوٹے چھوٹے سانپ تھے جو رینگ رینگ کر ایک دوسرے سے ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ جب چڑیل نے وہ ہاتھ میری طرف بڑھایا تو وہ چھوٹے چھوٹے سانپ وہی کالے ناک بن کر میرے سامنے آ گئے۔ اپنے بہن بھائیوں اور والدین کی موت کا سبب بھی جان گیا، اور پھر ہاتھ جوڑ کر اس بھیانک شکل والی چڑیل کے سامنے بیٹھ گیا کہ مجھے معاف کر دے، میرا تمام خاندان تم نے نگل لیا ہے، ایک ایک کر کے سبھی کو ختم کر دیا ہے۔ میری منت و سماجت پر اس نے ایک وحشتناک کہا لگایا اور بولی اس وقت تو تم بہت خوش تھے جب لمحوں میں میرا خاندان موت کی وادی میں پہنچایا تھا۔ دیکھو تم نے مجھے اکیلا کر دیا ہے، اور میں بھی اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گی جب تک تمہارے خاندان کو ایک ایک کر کے ختم نہ کر دوں۔ میں چاہتی تو تمہارے خاندان والوں کو ایک ہی دن، ایک ہی رات میں ختم کر دیتی، لیکن نہیں، میں تمہیں تڑپتا ہوا دیکھنا چاہتی ہوں۔
میں چاہتی ہوں کہ تم اپنے گھر کے افراد کی موتیں دیکھ دیکھ کر تڑپتے رہو۔ میں نے اس کی منت کی کہ ختم کرو یہ خونی کھیل۔ میں نے تمہارا خاندان جان بوجھ کر ختم نہیں کیا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ ان درختوں کے بیچ تمہاری رہائش گاہیں ہیں، تمہاری بستیاں آباد ہیں۔ بہت تڑپ لیا میں نے، اب ہمت نہیں ہے تڑپنے کی۔ میری جان لے لو اور میرے گھر والوں کو چھوڑ دو۔ میری اس بات پر اس نے قہقہہ لگایا اور بولی، تم بھی میرے پنجوں کا نشانہ ضرور بنو گے۔ یہ پہلو میرے جسم کا ایک حصہ ہے اور میں جب چاہوں ان سے تمہاری روح جسم سے کھینچ سکتی ہوں، لیکن ابھی تمہارا وقت نہیں آیا۔ اس کے ساتھ ہی وہ میری نظروں کے سامنے ایک طرف چلتی ہوئی غائب ہو گئی۔ میرا رونا دھونا، میری منت و سماجت ناکام رہی۔ اس کے انتقام کی آگ ٹھنڈی نہ ہوئی تھی۔ اپنی بہنوں اور بھائیوں کی میں مزید اموات نہیں دیکھ سکتا تھا۔ میں نے تہیہ کر لیا کہ اب یہ اموات نہیں ہونے دوں گا۔ میں کسی بزرگ کی خدمات حاصل کروں گا اور اس خونی چڑیل کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جلا کر بھسم کر دوں گا۔ اس سے قبل کہ وہ مزید خون کرے، مجھے اس کا خون کرنا تھا۔ میں رات کے اندھیرے میں ہی گاؤں واپس آ گیا۔ گھر میں گاؤں کی عورتیں اور مرد بیٹھے ہوئے تھے۔ بہن بھائی کونے میں بیٹھے اپنی بے بسی پر آنسو بہا رہے تھے۔ رمشا غمگین چہرہ لیے گاؤں کی عورتوں کی طرف سے اس خاندان پر ڈھائے جانے والے ظلمات کی کہانیاں سنا رہی تھی۔ میں نے گھر آ کر باری باری اپنی بہنوں اور بھائیوں کو سینے سے لگایا، ان کے رنجیدہ چہروں کو بوسے دیے۔ یہ تو پھول تھے جو ناکردہ گناہوں کی سزا پا رہے تھے، اور جو قبروں کی زینت بن چکے تھے وہ سب بھی میرے کارنامے کی وجہ سے وہاں تک پہنچے تھے۔ ان سب کی قاتل چڑیل نہ تھی، میں تھا۔ ہاں، میں خود تھا۔ میں بہن بھائیوں کو گلے لگا کر خوب رویا، بہنوں کے سروں پر ہاتھ پھیرتا رہا۔ اب میں ان کو مرنے نہیں دینا چاہتا تھا، میں ان کا محافظ بن کر زندہ رہنا چاہتا تھا۔ وہاں بیٹھے ہوئے مردوں سے کسی خدا کے بندے کے بارے میں معلومات حاصل کرنے لگا، جس نے چڑیلوں کو جکڑا ہو، جس نے چڑیلوں کو اپنی قید میں رکھا ہو۔ اور پھر جلد ہی مجھے ایک آدمی سے معلومات حاصل ہو گئی کہ شہر میں ایک ایسا بزرگ موجود تھا جو یہ کام کرتا تھا۔ اس کے قبضے میں سینکڑوں چڑیلیں اور جنات ہیں۔ اور پھر رات میں نے بہن بھائیوں کی حفاظت میں جاگتے ہوئے گزار دی۔ دوسرے دن صبح سویرے میں نے شہر کا رخ کر لیا۔ وہاں جا کر پتہ چلا کہ وہ بزرگ شہر سے باہر گئے ہوئے ہیں اور 15 دن بعد آئیں گے۔ میں نے ان کے مریدوں سے بات کی تو پتہ چلا کہ یہ کام صرف وہی کر سکتے ہیں، بڑے سے بڑے دیو کو قبضے میں کر لیتے ہیں۔ میری کہانی سن کر ان سب کے دل دہل گئے تھے، لیکن وہ بھی میری طرح بے بس ہی تھے۔ اب 15 دن گزارنے میرے لیے مشکل تھے۔ بہن بھائیوں کی حفاظت میرے ذمہ تھی۔ چڑیل کی زبانی یہ بھی معلوم ہو چکا تھا کہ وہ جلد ہی میرے بہن بھائیوں کو بھی خون میں نہلا دے گی، اور اب میں سب کچھ جاننے کے باوجود بھی کیسے اپنے بہن بھائیوں کو موت کے منہ میں دھکیل سکتا تھا۔ ان کے معصوم اور مرجھائے چہرے میری نظروں کے سامنے ادھر ادھر پھر رہے تھے اور بار بار سوال کر رہے تھے کہ بھیا، سبھی لوگ ایک ایک کر کے ہمیں چھوڑ کر قبروں میں کیوں جا رہے ہیں؟ کیا گناہ کیا ہے ہم سب نے کہ ہر کوئی لہو میں لت پت صبح مرا ہوا نظر آیا ہے؟ پہلے بہن بھائی گئے، پھر بہن اور بھائی گئے، امی جان پاگل ہو گئی اور اس کے بعد وہ بھی مر گئی، اب ابو بھی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ بھیا، ہمیں کس جرم کی سزا مل رہی ہے؟ معصوم بہن بھائیوں کے چہروں پر لکھے یہ سوالات مجھے چیخیں مار مار کر رونے پر مجبور کر رہے تھے۔ میں نے کلہاڑی ہاتھ میں پکڑ لی اور مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو گیا کہ جو ہی وہ چڑیل گھر میں داخل ہوگی، کلہاڑیوں کے وار سے اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دوں گا۔ وہ پوری رات بہن بھائیوں کا پہرا دیتے گزر گئی۔ کئی بار نیند نے مجھے اپنی آغوش میں لینے کی کوشش کی، لیکن جب غنودگی طاری ہوتی میں فوری ہاتھ منہ دھو لیتا اور یوں ہی جاگتے تمام رات گزار دی، اور صبح سویرے بہن بھائیوں کے اناج کا بندوبست کیا، اپنی موجودگی میں سبھی کو کھانا کھلایا۔ ہماری حالتوں پر پورے گاؤں والوں کو ترس آتا تھا۔ کوئی چاول تو کوئی آٹا اور کوئی باقی ضروریات زندگی کی اشیاء گھر آ کر دے جایا کرتا۔ ہمارے سروں پر ماں سوائے گاؤں والوں کے کسی اپنے بڑوں کا سایہ نہ تھا، اور جو سائے تھے وہ میں نے اپنے ہاتھوں سے قبروں میں اتار دیے تھے۔ 2 دن مکمل طور پر دن رات جاگتا رہا اور قرآنی آیات کا ورد کرتا رہا۔ تیسری رات سبھی بہن بھائی سوئے ہوئے تھے اور دوسرے کمرے میں رمشا بھی خواب خرگوش کے مزے لے رہی تھی۔ تقریباً آدھی رات کا وقت ہوگا کہ رمشا کے کمرے سے مجھے وہی سیاہ ناگ نکلتے نظر آئے۔ پہلے تو میں پریشان ہو گیا اور رمشا کی سلامتی کی دعا کرنے لگا کہ خدا اسے لمبی زندگی سے نواز دے۔ وہ تو ان ناگوں کی وجہ سے پہلے ہی بہت خوفزدہ تھی۔ اب اس کے کمرے سے ان ناگوں کو نکلتے دیکھ کر میں اس کے حق میں دعائیں کرنے لگا۔ اب ان ناگوں کا رخ بہن بھائیوں کے کمروں کی طرف تھا۔ میں نے کلہڑی ہاتھ میں مضبوطی سے تھام لی۔ مجھے سامنے دیکھ کر وہ سبھی ناگ پھن پھیلائے مجھے خوفزدہ کرنے لگے۔ ان کے بارے میں جان چکا تھا کہ یہ سانپ چڑیل کے چھوڑے ہوئے ہیں
اور اصل سانپ نہیں ہے۔ ایک سانپ نے زور سے مجھ پر حملہ کر دیا۔ ادھر میں نے بھی پھرتی سے کام لیا اور کلہاڑی کو سامنے کر دیا۔ کلہاڑی دیکھ کر سبھی سانپ غائب ہو گئے۔ کہیں دوبارہ وہ سانپ حملہ آور نہ ہو جائیں یہ سوچ کر میں نے بہن بھائیوں کا پہرا تیز کر دیا۔ یہ رات بھی خیریت سے گزر گئی۔ صبح ہو گئی تو خدا کا شکر ادا کیا۔ تقریباً رات کا وقت تھا کہ رمشا مجھ سے خفا ہو گئی کہ میں اس میں دلچسپی نہیں لے رہا ہوں، صرف بہن بھائیوں کی فکر میں ہوں۔ میں نے اسے بہت سمجھایا لیکن وہ نہ مانی، جس پر میں طیش میں آ گیا اور ایک تھپڑ اس کے منہ پر جڑ دیا، جس کے جواب میں اس نے بھی ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پر دے مارا۔ اس کا تھپڑ اس قدر وزنی تھا کہ میرے ہوش اڑ گئے۔ ایسے لگا جیسے یہ کوئی انسانی تھپڑ نہ ہو، اور ساتھ ہی وہ چیخی، تم مجھے اپنے گھر میں لا کر ذلیل و خوار کر رہے ہو، مجھ پر ظلم کر رہے ہو۔ پیار و محبت کے وعدے کرنے کے بعد اب میری فکر تک نہیں رہتی ہے۔ اس کی بات درست تھی، لیکن جب سے وہ گھر آئی تھی ہمارا گھر موت کی وادیوں میں جا رہا تھا۔ میں پھر بھی اسے پیار کرتا تھا، لیکن بہن بھائیوں کا خیال بھی مجھ پر لازم تھا۔ وہ غصے سے اپنے کمرے میں گھس گئی اور اندر سے دروازہ بند کر لیا۔ نہ کچھ کھایا اور نہ ہی کچھ پیا۔ وہ بھی سچی تھی اور میں بھی جھوٹا نہ تھا۔ رمشا کے تھپڑ سے میرے چہرے پر نشان پڑ گیا تھا۔ بہن بھائیوں نے بھی دونوں کی غلطی ظاہر کی۔ بہرحال رات گزرتی جا رہی تھی، سبھی بہن بھائی سو گئے تھے۔ رمشا بھی اپنے کمرے سے باہر نہ نکلی۔ آدھی رات کو آج پھر اس کے کمرے سے وہی کالے ناگ باہر آئے۔ آج پھر میں نے کلہاڑی سیدھی کر لی، لیکن شاید آج وہ میرا خاتمہ کرنے پر تلے تھے۔ ایک ناگ نے زور سے مجھ پر چھلانگ لگا دی۔ بڑی مشکل سے اس کے حملے سے بچتے ہوئے سیدھی کلہاڑی اس کے سر پر دے ماری، جس سے اس کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ اس کے دو ٹکڑے ہوتے ہی رمشا کے کمرے سے چیخنے اور رونے کی آواز ابھری۔ شاید اس پر سانپ نے حملہ کر دیا تھا۔ ایک طرف بہن بھائی، دوسری طرف رمشا۔ میں نے باہر سے آواز دی، رمشا ہمت سے کام لینا، خدا مالک ہے۔ ناگ حملہ آور ہوتے رہے اور میں ان کے حملے کو پسپا کرتا رہا، ان کے ٹکڑے کرتا رہا۔ نہ جانے مجھے خدا نے اتنی ہمت اور طاقت کیسے دے دی تھی کہ میں نے سبھی ناگوں کو کلہاڑیوں کے وار سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور سبھی سانپ ٹکڑے ہونے کے بعد غائب ہو گئے تھے۔ ادھر ہر سانپ کے قتل پر رمشا کی درد بھری چیخ ابھرتی رہی۔ جب دل کو تسلی ہو گئی کہ سانپوں کا خاتمہ ہو گیا ہے تو میں نے رمشا کا دروازہ بھی توڑ دیا۔ ہمسائے کے لوگ چھتوں پر کھڑے یہ منظر دیکھتے رہے۔ جب رمشا کے کمرے کا دروازہ توڑ ڈالا تو رمشا چارپائی پر اوندھے منہ گری رو رہی تھی اور پورا بستر لہو لہان تھا۔ اس کے ہاتھ کی انگلیاں کٹی ہوئی تھی۔ اسے لہو لہان دیکھ کر میں تڑپ کر رہ گیا اور کہا، رمشا یہ سب کیا ہے؟ بہن بھائی بھی رمشا کے کمرے میں آ چکے تھے۔ وہ بھی اس کے کٹے ہاتھ کو دیکھ کر حیران و پریشان تھے۔ میرے سوال پر وہ میرے پاؤں پڑ گئی اور بولی، اقبال مجھے معاف کر دو، آج میں نے تم پر ہاتھ اٹھایا تھا، دیکھ وہ ہاتھ میں نے کاٹ دیا ہے۔ اس کی اس حرکت پر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کتنا پیار کرتی تھی وہ مجھ سے، اور میں نے خوامخواہ اسے ڈانٹ دیا تھا۔ میں اس کے کٹے ہاتھ کو کافی دیر تک دیکھتا رہا۔ بہنوں نے اپنے دوپٹے پھاڑ کر اس کے ہاتھ پر باندھ دیے، اس پر مٹی لگائی، خون خشک ہونا شروع ہو گیا۔ مجھے اس وقت اس معصوم پر بہت ترس آیا۔ اس کے اس فعل سے میرے دل میں اس کی محبت اور زیادہ ہو گئی تھی۔ اگر ابو زندہ ہوتے تو آج وہ میری دلہن بنی ہوتی، لیکن شاید خدا کو بھی یہ منظور نہ تھا۔ وہ ابھی تک میرے لیے غیر تھی۔ میں اس کو ہاتھ لگانا گناہ سمجھتا تھا، صرف دل سے سچا پیار کرتا تھا۔ ایک چھت کے نیچے رہنے کے باوجود بھی ہمارے دلوں میں شیطان نہ اترا تھا۔ ہماری محبت سچی اور پاکیزہ تھی۔ مسلسل ایک ہفتہ جاگنے سے میری آنکھیں پتھرا گئی تھی۔ میں نے ایک دن ہمسائے کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ بہن بھائیوں کا خیال رکھیں تاکہ میں سو سکوں، کیونکہ میں جانتا تھا کہ اس چڑیل کے خونی پنجوں سے ہم سب بہن بھائی محفوظ رہ سکتے تھے۔ میں اپنے کھیتوں میں چلا گیا اور ایک ڈیرے پر خوب سویا، یہاں تک کہ شام کے سائے پھیل گئے۔ جب میں اٹھا تو ہر سو اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ میں جلدی سے گھر کی طرف بھاگنے لگا تو کسی کے تیز پنجوں نے مجھے جکڑ لیا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو سامنے وہی بھیانک چڑیل کھڑی تھی۔ اس کے خوفناک چہرے سے خوف آتا تھا، لیکن اتنا میں جانتا تھا کہ پہلے وہ میرے بہن بھائیوں کا خاتمہ کرے گی، پھر میں اس کا شکار ہوں گا۔ میں نے قرآنی آیت کا ورد شروع کر دیا تو اس نے مجھے چھوڑ دیا اور بولی، اقبال بہت چالاک انسان ہو تم نے میرا ہاتھ کاٹ کر اچھا نہیں کیا، اس کا انتقام بھی میں تم سے لوں گی۔ میں خود موقع کی تلاش میں ہوں، جب کبھی بھی موقع ملا کوئی بھی زندہ نہیں بچ پائے گا۔ میں نے پہلی دفعہ ہمت کی اور کہا، ان قریب تمہاری طاقت ختم ہونے والی ہے، اس کے بعد میں تجھے جکڑ لوں گا اور اپنے گھر کے ایک ایک فرد کے خون کا تم سے حساب لوں گا۔ میری اس بات پر چڑیل کا قہقہا بلند ہوا۔ جسامت کے لحاظ سے وہ تقریباً 10 گز لمبی تھی، اور جتنی لمبی تھی اتنی ہی خوفزدہ شکل کی تھی۔ دیکھ سے بڑا سر، لال سرخ موٹی موٹی گول آنکھیں، منہ سے باہر نکلے لمبے دانت،
اور چڑیلوں کی طرح بکھرے بال۔ اگر میرا دل کمزور ہوتا تو اس کے خوف سے کب کا مر گیا ہوتا، لیکن ابھی مجھے اس کا خاتمہ کرنا تھا۔ میں نے گھر کی طرف بھاگنا شروع کر دیا۔ پیچھے سے آوازیں آتی رہی، کسی کو نہیں چھوڑوں گی، اپنے اجڑے خاندان کا بدلہ لوں گی، جب تک تم سب کا خاتمہ نہ کر لوں چین سے نہیں بیٹھوں گی۔ اس کی آوازیں میرے کانوں کے پردے پھاڑتی رہی، لیکن میں بھاگتا ہوا گھر کی طرف بڑھتا جا رہا تھا۔ گاؤں کے قریب پہنچتے ہی سامنے رمشا کھڑی نظر آئی اور مجھے دیکھتے ہی بولی، میں کب سے تمہیں تلاش کر رہی تھی، کہاں چلے گئے تھے؟ میں نے اسے تمام واقعہ سنایا اور کہا، تم گھر سے باہر نہ نکلا کرو، کہیں تم بھی چڑیل کے ہاتھوں کا شکار نہ ہو جاؤ۔ گھر پہنچ کر سبھی کو ٹھیک حالت میں دیکھ کر میں نے خدا کا شکر ادا کیا۔ اب چونکہ میں جی بھر کے سو چکا تھا، لہٰذا رات کو جاگنے میں پریشانی نہ ہوتی۔ خدا خدا کر کے یہ ہفتہ بھی گزر گیا۔ آج صبح سے ہی آسمان پر سیاہ بادل چھائے ہوئے تھے اور آج میں نے شہر بھی جانا تھا، کیونکہ مجھے بزرگ صاحب کی مدد حاصل کرنی تھی۔ میں نے تمام بہن بھائیوں کو خوب پیار کیا اور انہیں سمجھایا کہ کوئی بھی اکیلے میں نہ رہے، ایک ساتھ رہنا ہے سب نے۔ موسم بھی ٹھیک نہیں ہے، ایک کمرے میں گھس کر بیٹھ جانا، میں 2-3 گھنٹے تک آ جاؤں گا۔ ہر بات سمجھانے کے بعد میں گھر سے نکل آیا۔ جب شہر پہنچا تو موسلا دھار بارش شروع ہو چکی تھی اور اس زور سے بارش ہوئی جیسے آج کے بعد دوبارہ بارش نہ ہوگی۔ جیسے تیسے ہوا میں بزرگ کے ڈیرے پر پہنچا اور خدا کی قدرت کے بزرگ مل گئے۔ پتہ چلا کہ رات کو ہی وہ واپس آئے تھے۔ ان کے مریدوں نے میری تمام کہانی پہلے ہی ان کو سنا ڈالی تھی، لہٰذا مجھے دیکھتے ہی انہوں نے بہت شفقت اور پیار کیا۔ تمام کہانی میری زبانی سنی، جس سے ان کی آنکھیں بھی اب دیدہ ہو گئی۔ وہ میری کہانی سن کر تڑپ گئے۔ پھر انہوں نے مجھے کچھ لکھ کر دیا اور کہا، اسے اپنے پاس رکھنا، اور باقی بہن بھائیوں کے لیے بھی کچھ لکھ کر دیا اور کہا کہ یہ سبھی کے گلے میں ڈال دینا۔ خدا تعالیٰ کے فضل سے چڑیل کے شر سے محفوظ رہو گے، وہ آپ لوگوں کا بال بھی بیکا نہیں کر سکے گی۔ ویسے زندگی موت تو خدا کے ہاتھ میں ہے، بہرحال فوری گھر چلے جائیں۔ باہر بارش کا زور بھی ذرا بھی کم نہ ہوا تھا۔ میں بارش میں ہی وہاں سے چل پڑا۔ اگر کہیں رک جاتا تو پہنچنے میں دیر ہو جاتی۔ بارش میں بھیگتا ہوا چلتا رہا۔ آج دل پرسکون تھا۔ چڑیل نے بہت سخت انتقام لے لیا تھا۔ جیسے تیسے ہوا میں گاؤں پہنچا۔ گھر کے قریب پہنچتے ہی منہ سے ایک خوفناک چیخ بلند ہوئی۔ اس کے بعد میں گلی میں گر کر بے ہوش ہو گیا۔ میرا گھر اجڑا ہوا تھا۔ جس کمرے میں بہن بھائی بیٹھے تھے وہ چھت اب ملبے کا ڈھیر بنی ہوئی تھی اور گاؤں والے بارش میں ہی ملبہ ہٹا ہٹا کر نیچے سے میرے بہن بھائیوں کی لاشیں نکالنے میں مصروف تھے۔ جب ہوش آیا تو میرے سامنے چارپائیاں پڑی تھیں جن پر میرے بہن بھائی لہو میں سرخ ہوئے پڑے تھے۔ ہوش میں آتے ہی باری باری میں نے سب کی چارپائی پر گر کر ان کے چہروں کو بوسے دیے۔ گرے مکان کی اینٹیں اٹھا اٹھا کر چھت کو ماری۔ میں جہاں گرا تھا وہیں بزرگ سے لائے ہوئے تعویذ گیلی مٹی میں خراب ہو گئے تھے۔ رمشا گرے ہوئے ملبے پر بیٹھی غمگین آنکھوں میں نہ جانے کن سوچوں میں کھوئی ہوئی تھی۔ اس وقت مجھے ہر سو بہن بھائیوں کی لاشیں ہی نظر آ رہی تھی۔ بارش کا زور کچھ ٹوٹ چکا تھا اور تقریباً 1 گھنٹے بعد بادل آسمان سے غائب ہو چکے تھے۔ تقریباً دن کے 4 بجنے والے تھے۔ نہ جانے کن کن لوگوں نے ان لاشوں کو غسل دیے، کن لوگوں نے کفن پہنائے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ میں ایک لٹا پٹا انسان اپنے بے جان وجود کو لیے ڈولتے قدموں سے اور جھکے کندھوں سے بار بار 5 چارپائیوں کو کندھا دیتا ہوا قبرستان کی طرف بڑھنے لگا۔ ان اموات پر آس پاس کے لوگوں نے بھی شرکت کی تھی۔ جو بھی سنتا سب کچھ چھوڑ کر میرے گھر بھاگا تھا۔ 5 جنازے قطار میں قبرستان کی طرف بڑھ رہے تھے۔ یہ مکان کیسے گرا تھا کسی کی سمجھ میں نہ آ رہا تھا۔ 13 افراد پر مشتمل اپنا کنبہ قبرستان کی زینت بن چکا تھا۔ ایک خاندان کا ایک علیحدہ قبرستان بنا ہوا تھا۔ بہن بھائیوں کو دفنانے کے بعد میں قبروں میں پڑا رہ گیا۔ کہاں جاتا، کون تھا اب میرا یہاں اس دنیا میں؟ سبھی تو یہاں لیٹے ہوئے تھے۔ یہ سب میری وجہ سے قبرستان میں دفن ہوئے تھے۔ یہ بات میری سوچوں میں بھی نہ تھی کہ چڑیل اس قدر ظالم اور انتقام لے سکتی ہے۔ کاش کہ جب میں درخت کاٹنے لگا تھا تو کوئی مجھے روک لیتا، تو آج یہاں تک نوبت نہ آتی۔ میں وہاں بیٹھا اپنے خاندان کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ دور سے مجھے رمشا آتی ہوئی دکھائی دی۔ وہی غمگین صورت، ڈگمگاتے قدموں سے چلتے چلتے وہ قریب آ کر بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے جو قبروں کو بھگو رہے تھے۔ وہ کافی دیر تک میرے سامنے بیٹھی رہی اور بولی، اقبال۔ اس کی آواز پر میں چونکا۔ ہاں، وہ بولی، میں پاگل ہو گئی تھی۔ تمہارا پیار، تمہارے بہن بھائیوں، والدین کے پیار کو فراموش کر دیا تھا۔ مجھے آپ لوگوں کا سچا پیار نظر نہ آیا۔ میں اپنے خاندان کی بربادی کے انتقام کی آگ میں بھولتے ہوئے سب کچھ نگل گئی۔ جب تم لوگوں کو دیکھتی تو مجھے اپنا خاندان تڑپتا ہوا نظر آتا اور میں آگ بگولا ہو جاتی۔
اور رفتہ رفتہ ہر کسی کو نگلتی رہی۔ رمشا کی ان باتوں نے مجھے چونکا دیا تھا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو رمشا؟ ٹھیک کہہ رہی ہوں، میں مجرم ہوں تمہارے خاندان کی۔ تم نے جب میرا خاندان مارا تھا، مجھے تم سے بدلہ لینا تھا۔ جب کوئی طریقہ سامنے نہ آیا تو دوستی کا ہاتھ تمہاری طرف بڑھایا اور تم لوگوں کو اپنی گرفت میں جکڑ لیا اور تمہارے پاس رہ کر ایک ایک کر کے سبھی کو ختم کر ڈالا۔ یہ دیکھو میرا کٹا ہوا ہاتھ، یہ میں نے خود نہیں کاٹا تھا، تم نے کاٹا تھا سانپوں کو مار کر۔ وہ سانپ جو میری انگلیوں کی زینت تھے، تم نے انہیں کاٹ دیا۔ اس کے بعد رمشا کے منہ سے لمبے لمبے دانت باہر نکلنے لگے۔ سفید رنگت کی جگہ سیاہ رنگت نے لے لی۔ وہی چڑیل میرے سامنے کھڑی تھی جو مجھ سے بدلہ لینا چاہتی تھی۔ نہیں رمشا، نہیں، کہہ دو یہ سب جھوٹ ہے، تم ایسا نہیں کر سکتی۔ میری آنکھوں سے آنسوؤں کی قطاریں زمین میں جذب ہونے لگی، کیونکہ تم نے میرا ساتھ دیا تھا۔ مجھ سے تو انجانے میں یہ سب ہوا تھا، لیکن تم نے نہیں رمشا، تم پیار کے قابل نہیں ہو، تم چڑیل ہو، چڑیل، ڈائن ہو، خونی ڈائن۔ میں پاگلوں کی طرح ادھر ادھر بھاگنے لگا۔ رمشا یہ کیا ہوا؟ یہ اعتماد مجھے بہت مہنگا پڑا۔ کیا کیا خواب دیکھے تھے میرے، جو سب کے سب آنسوؤں میں بہہ گئے۔ میرا پیار ہی میرا خاندان کا قاتل نکلا۔ رمشا اپنی اصلی صورت کو ختم کرتے ہوئے دوبارہ رمشا کے روپ میں آ گئی، لیکن مجھے اس سے نفرت ہو چکی تھی، شدید نفرت۔ احسان فراموش تھی وہ قاتل تھی میرے معصوم بہن بھائیوں کی، میرے والدین کی۔ کافی دن تک میں پاگلوں کی طرح قبرستان کے ارد گرد گھومتا رہا۔ پھر اچانک وہی شہر والے بزرگ یہاں آ گئے۔ شاید میری کہانی کی تڑپ انہیں چین نہیں لینے دے رہی تھی۔ مجھے پاگلوں کی طرح بھاگتے دیکھ کر ہر بات سمجھ گئے۔ قدرتی امر اچھا تھا، انہیں دیکھ کر میرے حواس درست ہو گئے، پاگل پن کا دورہ ختم ہو گیا۔ پھر وہ بزرگ بولے، تمہارے تمام خاندان کی بربادی کا آج ہی علم ہوا ہے تو چلا آیا۔ اس کے بعد انہوں نے کچھ پڑھا تو رمشا گرتی پڑتی ان کے پاس آ گئی۔ بزرگ بولے، بیٹا کیا یہی چڑیل ہے جس نے تمہارا سب کچھ اجاڑا ہے؟ رمشا کو دیکھ کر میں غصے سے لال ہو گیا۔ یہ چڑیل نہیں، خونی ڈائن ہے، اس نے نگل لیا ہے میرا خاندان، میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ یہ میرے گھر مہمان بن کر آئی تھی اور سب کچھ چھین کر یہاں سے لے گئی ہے۔ بزرگ نے رمشا کو جکڑ لیا تھا اور پھر کچھ پڑھ کر اس پر پھونکا تو وہ چیخنے چلانے لگی۔ انہی چیخوں میں اس کی آواز دبتی چلی گئی اور اس کا جسم دھوئیں کی صورت اختیار کرتا گیا۔ وہ میری آنکھوں کے سامنے ہی چیختی چلاتی جل کر بھسم ہو چکی تھی، ہمیشہ کے لیے میری آنکھوں سے غائب ہو چکی تھی۔ وہ بھی میرے بہن بھائیوں اور والدین کے پاس جا چکی تھی۔ بزرگ مجھے دلاسا دیتے ہوئے واپس جا چکے تھے۔ اقبال نے کہانی سنانے کے بعد دوبارہ گڑھا کھودنا شروع کر دیا تو ایک چیخ بلند ہوئی، اور یہ چیخ اقبال کی تھی۔ جب اسے باہر نکالا گیا تو وہ بھی خالق حقیقی سے جا ملا تھا۔ اس کے مرنے پر غیروں نے آنسو بہائے، غیروں نے ہی غسل اور کفن کا انتظام کیا، اور اس کے بعد اسے بھی انہی قبروں کے پاس دفن کر دیا گیا۔ یوں ایک ہنستا بستا خاندان ایک غلطی کی وجہ سے قبروں میں آ بسا تھا۔ یہ کہانی آج سے 6 سال قبل ایک 70 سالہ بزرگ نے سنائی تھی، جو کہ آپ کے روبرو ویسے ہی پیش کر دی گئی ہے۔ دوستو، کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجیے گا اور کامنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ شکریہ۔